अस्सलाम वालेकुम। डिसाइफर विद अब्दुल बासित के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं मुंतहा हसन। आगाज़ करेंगे पाकिस्तान की अजब सिफारतकारी की गज़ब कहानी से। आखिर पाकिस्तान चीन से चाहता क्या है? दूसरी जानिब भारत के मशहूर सियासतदान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी चीन भारत मुआहदे पर सवालात खड़े कर दिए। इसके अलावा आज हम नेपाल भारत के ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि अगर ट्रंप दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब हो जाते हैं तो इसके मशरक़ वस्ता में जारी जंग पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित साहब, बस सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी तो हैं ही, उन्होंने ऐसा क्या कह डाला कि जिससे चीन में किस तरह पैदा हो गया है? जैसे पहले कि मैं इस बयान की तरफ आऊँ, हमारे एक देखने वाले हैं पवन कुमार साहब, सही, उनका ताल्लुक़ शायद भारत से ही है। भारत में भी कुछ लोग हमें देख लेते हैं बवजह मजबूरी या इंटरेस्ट के, आई डू नॉट नो। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट आउट किया, मेरे जहन में था लेकिन कल न जाने मैं शो से पहले भी आपको कह रहा था कि आज सारे मेरे जहन के दरवाजे बंद हैं, तो मुझसे गलती होगी जिसकी तस्हीर उन्होंने कर दी। जो भगवत मन है इस वक्त जो पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। सही। तो ये मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ पवन कुमार साहब का कि उन्होंने ये मेरी गलती की निशानदेही की। सही। अच्छा, अब हम आते हैं आपके सवाल की जानिब। देखिए, एक तरफ तो चीन और भारत के दरमियान अभी एक डिसएंगेजमेंट का मुआहदा हुआ, उसकी तफसीलात क्या हैं उसमें जाए बग़ैर हम ये कह सकते हैं कि जो 2020 से सूरत हाल बनी थी दोनों ममालिक के दरमियान, वो अब किसी हद तक बेहतर हो गई है। उसके बारे में डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जो स्वामी हैं, जो भारत का जाना पहचाना नाम है, वो किसी ज़माने में मोदी साहब के बहुत करीबी थे और जब 2014 में इंतखाबात हो रहे थे तो मैंने इनको एक लंच पे बुलाया था, 1-on-1 लंच था। तो उसमें उन्होंने मुझे ये इंदिया दिया था कि मैं शायद बीजेपी की हुकूमत जब बनेगी मोदी साहब की तो मैं शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँगा अगली हुकूमत में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर इनकी दुनिया बहुत बढ़ गई मोदी साहब, और ये कि ज़माने में जनता पार्टी के जो इससे सदर भी रह चुके हैं 2013 तक मेरे ख़्याल में, तो फिर बीजेपी में ये शामिल हो गए। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, खुल के बोलते हैं। तो उन्होंने एक सवाल उठाया है इससे पहले कि हम अपने वज़ीर ख़ारिजा पे आएँ, थोड़ा सा डॉक्टर स्वामी का वो क्लिप देख लेते हैं जी, शॉर्ट, जिसमें वो क्या कह रहे हैं। सुनाइए प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, आप देखिए, डॉक्टर स्वामी ने कहा सीक्रेट डील, तो क्योंकि अभी तक जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी तफसीलात मंजर आम पे नहीं आई। बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ख्याल यही है कि भारत ने बहुत कुछ दे दिया है चीन को। जो चीन ने 4000 मुरब्बा मील या मुरब्बा किलोमीटर जो भी कब्ज़ा किया था टेरिटरी को, ज़मीन को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत की जानिब, तो वो चीन ने वापस कोई नहीं किया, बस डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस वैसे ही शुरू हो गया है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सीक्रेट सरेंडर है, सीक्रेट डील नहीं है। चलिए, अब ये भारत जाने और भारत और चीन जाने, लेकिन जिस हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। डिसएंगेजमेंट होगी, फिर डिसएस्केलेशन होगी, उसके बाद डी इंडक्शन होगी, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। और ये कोई मामला आज का नहीं है, पिछले कई दहाइयों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि ताल्लुकात दोनों के लिए, जैसा मैंने कहा था, टेक्टिकल एडजस्टमेंट हैं, ना भारत की जानिब से कोई स्ट्रेटेजिक तब्दीली आई है ना चीन की जानिब से। इस वक्त दोनों टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमें न जाने क्या मामला है हमारे साथ कि हम अच्छी वाली चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। अब ये पिछले 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ, एक सेमिनार आप कह लीजिए था, जिसमें जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड वज़ीर ख़ारिजा साहब दी ग्रेट इसाक डार साहब वहाँ मौजूद थे। तो चीनी सफ़ीर अपनी तकरीर कर दी, जो वो कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात पे बात को अच्छी बातें की हैं, लेकिन जब हमारे वज़ीर ख़ारिजा आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में यही कह दिया कि जी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हमारे वज़ीर आज़म को ये कहा कि
دنیا بھر میں جو ہے ہم جو چینی شہری ہیں ان کی جانوں کا تحفظ ہم پہ لازم ہے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کے باوجود بھی ہم جو ہے یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں کہ چینی شہریوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ہماری پاکستان اور چین کی دوستی اس قدر زبردست ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے وہ پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ پاکستان کو کیسے استثناء حاصل ہو سکتا ہے اس چیز اچھا، سے؟ اس پہ یہ بات کہہ کہ وہ آ گئے کیونکہ وہ کی نوٹ اسپیکر تھے، تو چینی سفیر سے رہا نہیں گیا، وہ دوبارہ پوڈیم پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، اور یہ جو ہے صدر شی جن پنگ جہاں چین کے بھی شہری ہیں وہ ان کی سیکیورٹی فرسٹ پریورٹی ہے ان کی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ملک میں چینی شہری کو ہم ایسے ہی نظر انداز کر دیں۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے اسنپ کر دیا ہمارے وزیر خارجہ کو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں صحیح کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہے۔ صحیح، چلیے بات یہاں تک بھی ختم ہو جاتی، تو لیکن ختم ہوتی نہیں ہے نا، یہ باتیں پھر باہر نکل آتی ہیں۔ ایک سیمینار تھا، کانفرنس تھی، تو اس میں وہ کلوز ڈور تھی نہیں، تو باتیں باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد میں ایک اور پریشانی مجھے ہو جاتی ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ میں بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، 30 32 سالوں کا تجربہ ہے۔ اچھا، جب ان سے ہمارے ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آئی ایم پرپلیکسڈ، کہ اور یہ جو چینی سفیر کا بیان ہے یہ پاکستان چین کے تعلقات کی جو ٹریڈیشنز ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اب یہ بیان دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں خود ترجمان رہا ہوں وزارت خارجہ کا تقریباً 3.5 سال 4 سال، اگر دیکھیے جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک فٹ لیتے ہیں، ایک تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرتے ہیں، اور اگر یہ آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ سوال آئے گا تو پھر اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جی اٹس اے سینسٹیو ایشو اینڈ وی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ ان پبلک، دس از بٹوین پاکستان اینڈ چائنا، وی آر ان ٹچ ود اچھا، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نو کامنٹ، یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ جب ذہن میں کچھ نہ آئے تو میں اکثر کہہ دیا تھا نو کامنٹ، کیونکہ جواب اگر کوئی بنتا نہیں ہے تو نو کامنٹ کر دینا بہتر ہے، رادر دین کہ آپ کہیں کہ وی آر پرپلیکسڈ کہ یہ کیا چین سفیر نے کیا بیان دے دیا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اب آبویسلی چین میں یہ ذاتی طور پہ میں پہلے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بہت ایکٹیو لابیز ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک آگے نہ بڑھ پائے اور چین اور پاکستان کے جو تعلقات ان پہ دراڑیں پڑیں، اور اس میں اس ضمن میں کچھ تو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ایک ریلیجس مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے، کیونکہ وہ انڈیا ہو، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، ان تینوں ممالک میں بڑی ایکٹیو ہے، اور یہ ان کا گٹھ جوڑ بھی لگتا ہے کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان اس قسم کی غلط فہمیاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں، اور اسی دیکھیں نا، اگر چین کے سفیر نے یہ کہا جواب میں اسحاق صاحب کے کہ پچھلے 6 ماہ میں 2 بار چینی افراد کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ انہوں نے کہا اٹ از ان ایکسیپٹیبل۔ یہ بہت ایسے بیانات چین کی جانب سے آتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کیا تو چینی سفیر سے رہا نہیں گیا کہ وہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں پیش کریں، تو انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ان ایکسیپٹیبل۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تھوڑا اس پہ تھوڑا سا خاموش رہ جاتے یا چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے۔ اب ہم نے چین کے جو سفیر ہیں اسلام آباد، ان کی پوزیشن کو بھی آکورڈ کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ پاکستان چین کے تعلقات کی جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے خلاف ہیں۔ مطلب جو پریکٹس ہم کرتے رہے ہیں، اگر ہمیں کچھ اختلافات ہوتی بھی رہے ہیں تو ہم ان کو بیہائنڈ دا سینز اس پہ بات چیت کرتے رہے ہیں، تو یہ کیا کہ آپ نے پوری محفل میں سر محفلی تمام باتیں کھول دیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں وزارت خارجہ کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور ان کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ سوال آئے گا، کیونکہ بات تو کل سے پہلے ہی پبلک ہو چکی تھی نا، تو اینٹیسپیٹ کر کے، اور ہوتا یہی ہے دنیا بھر میں جتنے بھی وزارت جو بھی اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، وزارت جس قسم کی وزارتیں ہوتی ہیں، وہ پہلے جب بریفنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم پہلے اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بیان آئے گا، یہ سوال آئیں گے
تو اس کا جواب ہم تیار پہلے سے ہی کر لیتے ہیں اور اس کی اپروول لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آف دا So that means that was intentional. انٹینشنل سوال تو دیکھیے پوچھنا تھا. The انہوں نے جو answer جواب also. دیا وہ بالکل ڈیلیبریٹ ایک بالکل. مطلب اس کو پہلے سے بنا کے دیا گیا تھا. اب یہ نادانی میں ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں ہے. نادانی در نادانی تو نہیں ہوتی نا, ہوتی تو نہیں ہے لیکن کچھ بھی توقع رکھ صرف سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی ذات تک یہ بات محدود رہتی تو ہم نہیں اسحاق ڈار صاحب تو میں تب دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کے متعلق تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو وزارت خارجہ دینی نہیں چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہی از ناٹ فٹ فار دیٹ جاب. یہ کوئی دیکھیے سفارتکاری کو لوگ ایک مذاق سمجھتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ سفارتکاری ریاستوں کے درمیان ایک معاملات ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس کو کیجولی ہینڈل نہیں کر سکتے. اور میں پہلے بھی یہ بات کہا اور بھی یہ گزارش کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خارجہ سے فارغ کریے. مجھے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. کون چاہتا ہے کہ وزیر خارجہ رہیں, کون چاہتا ہے کوئی نائب وزیر اعظم. نائب وزیر اعظم رہنے دیں, ان کو ہم نہیں کہتے, لیکن جو وزارت خارجہ ہے کسی ایسے بندوں کو یہ دیں یہ منصب جو جس کا کوئی تجربہ ہو اس معاملات میں, جس کا ٹیمپرمنٹ ہو, جو چیزوں کی نزاکتوں کو سمجھ سکے اور اس حوالے اس طرح پھر بیان بھی دے. کیونکہ آپ ایک بات کرتے ہیں نا تو اس کے 10 مطلب نکل سکتے ہیں سفارتکاری میں. ایک بات آپ کریں گے تو لوگ ان کو ان بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں نا جس طرح ہمارے ترجمان نے بھی آئی ڈو ناٹ نو اگر یہ واقعی پہلے سے تیار شدہ جواب تھا تو پھر تو آئی ایم ریئلی کنسرنڈ. لیکن آف دا کف بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں. لیکن چین اور پاکستان کی دوستی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اس میں ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے, ہم اتنے کیجول نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں نا چین اگر نہ ہو تو ہم کیا کریں. انویسٹمنٹ آپ کے ہاں نہیں آ رہی. پی آئی اے کا آپ نے حشر دیکھا. مطلب اس حکومت نے تو اپنی انکمپیٹنس ایسی ظاہر کر دی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مطلب مذاق بنا کے رکھ دیا ہر چیز کو. پی آئی اے حالانکہ ابھی بھی میں کہتا ہوں اور اس کے ہی پیچھے بہت سے ہاتھ ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم یہ نشکاری نہیں ہونے دیں گے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اس طرف 10 بلین روپے کی صرف دیکھیے ہم نے یہ جو ہے انہوں نے بولی لگا دی. 85 بلین ہماری منیمم وہ تھی, منیمم, اور اس پہ 10 بلین. اچھا ایک اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ سارا پروسیس شروع ہوا تو نشکاری کے جو اس وقت انٹرم منسٹر تھے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے, انہوں نے ایک امریکی فرم کو ہائر کر لیا, ارنسٹ اینڈ ینگ کو. ان کو 2 ارب روپے دیے گئے ہیں, $20 ملین کے قریب, کہ آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ اس کی نشکاری کس طرح کریں. وہ 2 ارب روپے جو آپ نے ضائع کیے وہ کہاں گئے؟ یا تو یہ ہونا کہ کوئی فورن انویسٹمنٹ آئے, کوئی فورنر آتا, اس نے کوئی اس میں پرائیویٹائزیشن کے عمل میں شرکت کی ہوتی. کسی فورن کمپنی نے انٹرسٹ ہی شو نہیں کیا پی آئی اے میں, کیونکہ آپ نے ساری پرائیویٹائزیشن کے عمل کو اس قدر گھمبیر بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اور جو پاکستانی کمپنیز ہیں ان کا وہ بھی بڑے کلیئر ہیں کہ وہ اس کو لے کر کیا کریں گے. اگر سارا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 60% کیوں لیں آپ کے شیئرز, ہم تو پوری کی پوری کمپنی خریدنا چاہتے ہیں. ہمت پیدا کریں نا, جس طرح بھارت نے ایئر انڈیا کو پورا کا پورا ٹاٹا کو دے دیا, ختم ہو گئی بات, جان چھوٹی. یہ 60%, 40%. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ پی آئی اے کا ایشو کوئی نہیں ہے. پی آئی اے کا پاس الحمدللہ اس وقت بھی میں اگر صحیح مینجمنٹ ہو, اے پولیٹیکل مینجمنٹ, غیر سیاسی طور پہ اس کو اگر آپ ہینڈل کریں تو ابھی بھی آپ پی آئی اے کو کہاں سے کہاں کھڑا کر سکتے ہیں. خدا کا خوف کریں, 8 سے 9 ملین پاکستانی اوورسیز ڈائسپورا ہے آپ کا, جو چاہتے ہیں پی آئی اے کو استعمال کرنا. آپ کے پاس بہترین سلاٹس ہیں, براہ راست فلائٹس وہ لینا چاہتے ہیں. پہلے بھی کئی بار ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن یہاں ہر چیز کا تماشا بن جاتا ہے اس ملک میں. ایک سیریس ایشو تھا پی آئی اے کی نشکاری کا. اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو باقی جو 100-200 اسٹیٹ اون انٹرپرائز ان کا کیا حشر ہوگا, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو کوئی مطلب چین کا تعلقات کوئی مذاق بنا دیا, نشکاری کوئی مذاق بنا دیا, ایک تماشا جو ختم ہی نہیں ہوتا, سمجھ نہیں آتی. سچی بات ہے. ان کی نااہلی کی قیمت ہم کب تک چکاتے رہیں گے؟ بس چکا ہی رہے ہیں اور چکاتے رہیں گے جب تک لوگوں کو شعور نہیں آئے گا کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح کریں. There is no option left, I think. So let's take a short commercial break here. Stay with us.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, ये नेपाल और भारत के ताल्लुकात में क्या कोई नया मोड़ आया है? हर रोज़ एक नया मोड़ आ रहा है। आप जानती हैं और हमारे नाज़रीन भी जानती ही होंगे कि नेपाल और भारत के दरमियान तनाज़ात तो हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लिम्पिया धूरा है, लिपू लेक है, काला पानी ये इलाका जो है सारा, और तकरीबन आप कह सकती हैं कि 1900 किलोमीटर बॉर्डर है। सही। और 5 भारत की जो रियासतें हैं वो नेपाल के साथ लगती हैं। उसमें सिक्किम भी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो नेपाल में पहले मॉनर्की थी, वो ख़त्म हुई, तो फिर 2015 में नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की सोची। तो उसमें जी ये सितंबर 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने में न्यू दिल्ली में ही था। तो भारत ने कहा कि जी आप बेशक का आइन में तब्दीलियाँ करें, लेकिन जो तेराई रीजन है जिसमें वो लोग रहते हैं मधेसी, जिन्हें कहते हैं मधेसी, जिनका यूपी और बिहार के लोगों से कल्चरल वो उनके साथ मिलते जुलते हैं। तो भारत ने कहा कि जी तो मधेसी जो लोग हैं आपको इनको ज़रा ज़्यादा राइट्स देने पड़ेंगे, इनकी सीटें आप ज़्यादा बढ़ाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी ये कि जो इंटरनल मामला था नेपाल का, उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी। तो नेपाल ने फिर ज़रा थोड़ा गुस्से में दिखाया उन्होंने अपना, क्योंकि ये उसके बाद जब नेपाल ने थोड़ा मज़ाहमत की तो भारत ने इकनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया तकरीबन 6 माह के लिए, सितंबर 2015 से लेकर मार्च 2016 तक। अच्छा, अब क्योंकि नेपाल जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है और नेपाल और भारत के दरमियान एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल भी होता है, और साथ से जो ट्रेड है या जितना भी भारत नेपाल का जो ट्रेड है वो भारत पे डिपेंडेंट है। और तकरीबन एक ज़माने में 300-400 ट्रक डेली क्रॉस करते थे, और तकरीबन 21 मेरे ख्याल में क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें से उस ब्लॉकेड में 19 को बंद कर दिया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कशीदगी थी। तो भारत के ये रवैये भी रहे अपने हमसायों की जानिब से। लेकिन जी नेपाल डट गया, क्योंकि थोड़ी बहुत चाइना की हिमायत भी उसको हासिल थी। तो उन्होंने कहा अगर भारत नहीं तो चाइना जिंदाबाद। तो उन्होंने थोड़ा बहुत चाइना की तरफ टिल शुरू हो गया उनका। अच्छा, अब कुछ ये हो गया है कि अभी नेपाल ने ये फैसला किया कि उन्होंने जो है नए नोट बनाने थे 100 रुपए के, प्रिंट करवाने थे। तो उन्होंने जी ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चाइना को। उसमें भारत ने बड़ा बुरा माना कि जी आपने किस तरह कर दिया, हमारे तो ताल्लुकात आपके साथ बड़े ज़बरदस्त हैं, हम भी हिंदू रियासत हैं, हम भी हिंदू राष्ट्र, आप भी हिंदू राष्ट्र। लेकिन नेपाल के स्टेट बैंक ने ये फैसला करके, अच्छा, और कमाल की बात ये है, ये तो एक एस्पेक्ट है ना कि चले प्रिंट वहाँ से करवा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ से अच्छी मिल गया होगी कोटेशन। तो ये हर दुनिया में होता है। अगर एक मुल्क $100 ले रहा है और दूसरे मुल्क ने कहा कि मैं आपसे $50 लूँगा, तो इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस ना कि आप वहीं से प्रिंट करवाइए। लेकिन साथ साथ ये हुआ कि उस नोट पे उन्होंने, नेपाल ने जो नया सियासी नक्शा है वो भी साथ उसमें छपवा दिया, जिसमें जितने भी तीनों जो मैंने इलाके गिनवाए हैं ना आपको, लिम्पू धुरिया और लिपू लेक और काला पानी, ये भी उस नए सियासी नक्शे में नोट में आ गए। अब भारत में तो खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। तो अब उसमें भारत बड़ा एहतजाज कर रहा है इस वक्त नेपाल से। नेपाल भी प्लेइंग एन इंटरेस्टिंग गेम, चाइना की जानिब ज़रा टिल्ट है, क्योंकि उनको मालूम है कि चाइना, क्योंकि जो इकनॉमिक कॉरिडोर वगैरह बन रहे हैं उसमें चाइना इज़ ऑल आउट टू हेल्प दीज पीपल, दीज कंट्रीज़। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि जो चलता रहेगा, क्योंकि भारत जो है ना बुली तो करता है अपने छोटे हमसायों को, तो बुली का सिलसिला शुरू है। मीनवाइल मैं परेशान भी हो जाता हूँ बांग्लादेश को लेकर ख़ास तौर पे। वो क्यों? क्योंकि इंटरिम सेटअप जो है 84 साला जो हैं चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, मुझे लगता है कि अब भारत भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ साजिशें करना शुरू कर दी हैं बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की। एक तो जो उनके हसीना वाजिद के बरखुरदार हैं जो कि अमेरिका में होते हैं, वो उन्होंने कोई लॉबिंग फर्म हायर की है अमेरिका में, ताकि दोबारा कुछ रास्ता बनाया जाए अवामी लीग की वापसी का। अब
ڈاکٹر یونس صاحب نے فائنینشیل ٹائمز کو میرے خیال میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ ہم یہ عوامی لیگ ایک فاشسٹ پارٹی تھی اور یہ پارٹی ہے تو اس کو ہم دوبارہ نہیں آنے دیں گے یا ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا شیخ حسینہ کے خلاف تو کارروائیاں ہو رہی ہیں جو ان کا انٹرنیشنل کرمنل کوڈ ہے اس پہ یہ سارے معاملات چل ہی رہے ہیں انٹرنیشنل کرائمز کوڈ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یونس صاحب کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ عوامی لیگ کو بین ہی کر دیں. ٹھیک ہے ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی, شیخ حسینہ سے ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پاکستان کے نقطہ نظر سے تو بہت ہی زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن عوامی لیگ کی کہیں نہ کہیں پریزنس تو ہوگی نا, کیونکہ پارٹیاں بین کرنے سے تو کام نہیں ہوتے. اور ابھی لوگوں نے یہ سوالات اٹھانا شروع کر دی ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی کہ انتخابات کب ہوں گے, کیونکہ ابھی تک انتخابات کی ڈیٹ نہیں دے رہے ڈاکٹر یونس صاحب, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہوگا یہ کافی طویل مدت کے لیے ہوگا جس میں وہ آئینی تبدیلیاں بھی کریں گے. تو یہ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے میں بحیثیت خیر خواہ کے کہ پاکستانی اوور آل ہم چونکہ بنگلہ دیش کا بھلا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا سیٹ اپ ہو وہ بنگلہ دیش کو آگے لے کر جائے, ترقی کرے بنگلہ دیش, اور ساتھ ساتھ پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات بھی آگے بڑھیں. ہماری خواہش تو یہی ہے نا. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا بنگلہ دیش کوئی ایسے مس اسٹیپس نہ لے لے جس سے اندرونی طور پہ بھی ایک افراتفری کا عالم ہو, وہاں پہ بھی مسائل کریٹ ہوں پولیٹیکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس صاحب کو اپنے ذہن میں کلیئرٹی لے آنی چاہیے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. انتخابات اگر کروانے ہیں عوامی لیگ کے بغیر کروانے ہیں تو وہ کس طرح ہوں گے, اس کی بھی تو کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے نا. آپ شیخ حسینہ کو تو بین کر سکتے ہیں, ان پہ آپ ٹرائلز بھی شروع کر سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عوامی لیگ اگر اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتی ہے شیخ حسینہ کے بغیر یا ان لوگوں کے بغیر جو ماضی میں ان تمام کرائم کے حصے دار رہے ہیں, تو پھر تو عوامی لیگ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہے, ری آرگنائز کرتی ہے, تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. تو تھوڑی بہت اسپیس عوامی لیگ کے لیے رہنی چاہیے تاکہ جمہوریت کا جو عمل ہے, حقیقی جمہوریت کا عمل آگے چلے. اس میں بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی بھی ہو, عوامی لیگ بھی ہو, جماعت اسلامی بھی ہو, جتنی پارٹیاں بھی ہیں سب کو موقع دیا جائے. لیکن اگر بین ہی کرنا ہے تو یہ فیصلے بھی جلدی کر کے جلدی انتخابات کروائیں تاکہ جو انٹرم سیٹ اپ کا معاملہ نہیں ختم ہو. لیکن ابھی تو وہ اصلاحات کی بھی بات کر رہے ہیں نا, تو آئینی اصلاحات کی جو انہوں نے بات کی ہے, سو آئی تھنک اٹ ول ٹیک مور ٹائم. جتنا وقت دیں گے یہ آئین ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیے نا انٹرم سیٹ اپ میں کیونکہ انتخابات جیسے ویسے بھی ہوتے تو رہے ہیں نا. اس کو ٹھیک ہے خالدہ ضیاء صاحبہ نے نہیں مانا, بی این پی نے نہیں مانا, اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا, لیکن اگر آپ ایک عبوری سیٹ اپ کو, جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بھی عبوری سیٹ اپ تو 3 مہینے کے لیے آتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزار گیا, تو لوگوں کو بے چینی تو شروع ہو جاتی ہے نا کہ کب تک یہ انٹرم سیٹ اپ چلتا رہے گا. اور پھر چونکہ ڈاکٹر یونس صاحب جو ہے کتنا عرصہ تک وہ رہیں گے پرائم منسٹر, آئی ڈو ناٹ نو, چیف ایڈوائزر, تو بنگلہ دیش کے اپنے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ وہ اس عبوری سسٹم سے جلدی آگے بڑھیں اور انتخابات کی جانب جائیں. انتخابات نہیں کرواتے, کوئی اور سسٹم لانا چاہ رہے ہیں, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ بنگلہ دیش آگے بڑھے, پاکستان بنگلہ دیش تعلقات آگے بڑھیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ابھی ہے. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے وقت ہو گیا نا, یہ کب ہوئی تھی, یہ 5 اگست 2000 اس سال حکومت آئی تھی نا بنگلہ دیش میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں بہت انٹرسٹ شو ہو رہا ہے پاکستان کے لیے, صحیح, اور ہماری ان کی کرکٹ ٹیم بھی یہاں پہ آئی, بڑا اچھا ایک تھا جیسچر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹی جان ڈالیں اس تعلق میں. کیسے؟ کوئی تھوڑے بہت وزٹس کریں. ڈاکٹر محمد یونس کو ہم نے شاید بلا تو رکھا ہے, لیکن اب انسسٹ کریں کہ وہ جلد پاکستان آ جائیں, یا ہمارے فارن منسٹر ہی چلے جائیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے وہاں پہ جو ڈھاکہ میں ہائی کمشنر ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اس پہ کام کر بھی رہے ہوں گے, لیکن اب چیزوں کو پش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ تو جو حالات ہیں
جس طرح چین کے ساتھ ہم نے کیا yes, تو yes. زیادہ امیدیں That's وابستہ true. نہیں کرتا کیونکہ ہمیں شاید وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہی نہیں رہی کہ ہم چیزوں کو صحیح طور پہ آگے لے کر جا سکیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا 5 اگست کو 2000 اس سال، اب ان باتوں کو ہم آگے لے کر چلیں اس تعلق کو، تاکہ پاکستان بنگلہ دیش جو تعلقات ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس مقام پر پہنچ جائیں. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تو ہم نے کی پاکستان، بھارت، نیپال کے حوالے سے. اب دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال بننے جا رہی ہے اگر صدر ٹرمپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. باسط صاحب، کیا نقشہ بننے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کا؟ مشرق وسطیٰ کا نقشہ تو وہی ہے جو ہے، لیکن اگر ٹرمپ صاحب جی جاتے ہیں اور آپ کی خواہش، دلی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی، کیونکہ گو کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو بائیڈن صاحب نے بھی ٹرمپ کی پالیسیز کو پرسو کیا، کانٹینیو کیا، ابراہیم ایکارڈز کو کانٹینیو کیا، ایران نیوکلیئر ڈیل کو ریوائیو نہیں کر پائے، اور لیکن جب 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام جتنی بھی مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کوششیں کر رہا تو دھڑام سے نیچے سب کچھ کلیپس ہو گیا. اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس آ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ صورتحال تبدیل ہو. گو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے تو بڑی پرو اسرائیل پالیسیز اپنائی ہوئی تھیں. جیروسلم، اپنا سفارت خانہ بھی جیروسلم شفٹ کیا، اور پھر ابراہیم ایکارڈز بھی کروائے بغیر فلسطین کی ریاست کے سلوشن کے، اور پش کیا یو اے ای کو، بحرین، سوڈان، موراکو وغیرہ کو کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. وہ بھی ہوا. پھر سعودی عرب بھی پریشر بلڈ کر رہے تھے، لیکن اب سعودی عرب نے بڑی واضح پوزیشن لے رکھی ہے کہ جب تک 2 ریاستوں کی طرح واپس اسرائیل نہیں آئے گا اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. اب 2 ریاستی فارمولہ بذات خود بھی مشکلات میں پڑ گیا ہے. اور اب بہت سے فلسطینی بھی یہ کہہ رہے ہیں، حماس کی جو پوزیشن تھی نا اوریجنل، اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ 2 ریاستی فارمولہ اب آپ بھول جائیے اس کو. اس کی ایک وجہ تو اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جہاں بن نتنیاہو پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ یہ 2 ریاستی ویسے ہی ہے. اب آپ دیکھیے تو اس وقت 7.5 لاکھ اسرائیلی یہودی سیٹلرز وہ ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم میں آباد ہو چکے ہیں. تو اب ویسٹ بینک میں کیسے ان کو نکالیں گے آپ؟ جو پیلسٹینین ٹیریٹری جو آنی چاہیے تھی، جو پیلسٹائن یا فلسطین بننا تھا ریاست، اب اس ریاست میں تو لوگوں نے قبضہ کر لیا وہ زمین پہ بھی. جو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ فلسطین کی ریاست کی یہ رقبہ ہوگا یا یہ حصہ ہوگا، اس میں تو اب یہ سارے سیٹلرز آ کے آباد ہو گئے ہیں. تو اب 2 ریاستی فارمولہ کہاں گیا؟ پھر اگر آپ دیکھیے تو اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کے جو علاقے ہیں، تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 7 ملین یہودی ہیں اور 7 ملین مسلمان ہیں. اب اگر باہر سے جو فلسطینی لیٹ سے جارڈن میں رہتے ہیں یا ایجپٹ میں رہتے ہیں یا سیریا میں رہتے ہیں، عراق میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، وہ واپس اگر آ جاتے ہیں، اگر 1 اسٹیٹ سلوشن کی بھی اسرائیل بات نہیں مان رہا، نہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات مان رہا ہے، نہ 1 اسٹیٹ سلوشن کی. اصل مسئلہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بڑا اچھا انٹرسٹنگ آرٹیکل بھی کل پرسوں آیا ہے فارن افیئرز میں. وہ یہ کہتے ہیں، ایک صاحبہ کا لکھا ہوا ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹس اپروچ اب اپنانی پڑے گی. ہیومن رائٹس اپروچ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس زمین میں رہتے ہیں، چاہے آپ اس کو فلسطین کہیں، اسرائیل کریں، جو بھی نام دے دیں، ان سب کو ایکول رائٹس ہوں گے. اب ایکول رائٹس اسرائیل کس طرح دے سکتا ہے؟ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت میں واپس سارے لوگ فلسطینی واپس آ جاتے ہیں تو وہ تو اکثریت میں ہو جائیں گے، اور وہ تو جو ہے یہودی وہ اقلیت بن جائیں گے. تو کبھی بھی زائنسٹ جو ایجنڈا ہے وہ تو اس کو کبھی الاؤ نہیں کرے گا. تو یہ سارا جو اس وقت معاملہ ہے گڑبڑ سا ہو گیا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب اگر جب ٹرمپ اگر جی جاتے ہیں تو شاید وار ختم ہو جائے، کم از کم لیبنان کی حد تک، جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو پہلا قدم ہوگا وہ حزب اللہ اور یا لیبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا ہوگا. اس میں جو UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے 1701 جو 2006 کی ہے،
اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ جو بلو لائن اور لتانی ریور کے درمیان جو بفر زون کریٹ کیا جائے گا, یہ پہلا. حماس کے ساتھ اس وقت اسرائیل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاہدہ کرنے جائے گا یا غزہ کی حد تک, کیونکہ ان کا پلان یہی ہے بن نیتنیاہو کا کم از کم, اور جو ان کے ساتھ ان کی کوalition پارٹنرز ہیں رائٹ ونگ, فار رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں, بن گیویئر ٹائپ جو لوگ ہیں, انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس غزہ کے علاقے سے فلسطینیوں کو نکالیں اور ان کو ایجپٹ بھجوائیں, جہاں جاتے ہیں جہاں یہاں سے نکلیں. اسی طرح ویسٹ بینک میں بھی جو لوگ ہیں سیٹلرز, جو سیٹلمنٹس ہیں, ان کو مزید آگے لے کر جائیں تاکہ ویسٹ بینک کا جتنا بھی علاقہ مل سکتا ہے آگے آگے جائیں, تاکہ فلسطینی وہاں سے نکل کر جارڈن کی طرف جائیں. تو یہ پلان ہے, اور یہ میڈیٹرینین اور جارڈن کے درمیان جو بھی علاقہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا گریٹ ایک اسرائیل کا علاقہ بنے. اب یہ کس حد تک ٹرمپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اٹس اینی ونز گیس. جو میرے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم دنیا اس وقت ایک عجیب چھش و پنچ کے عالم میں ہے. ایک جانب ایران ہے, ایران کا ٹرمپ اگر آئیں گے تو وہ تو پہلی نیوکلیئر ڈیل سے انہوں نے ودرا کیا تھا 2018 سے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایران کی جانب دیکھیں گے کہ اس ڈیل کو ریوائیو کریں. تو ایران کا کیا آیا, ایران ٹرمپ کے جیتنے کے بعد کیا حزب اللہ کے پیچھے بالکل کھڑا ہو جائے گا کہ لیبنان کے ساتھ کوئی سیز فائر نہیں ہو سکتا جب تک کہ حماس کے ساتھ سیز فائر نہ ہو, یا غزہ میں صورتحال ٹھیک نہ ہو؟ آیا وہ حزب اللہ کو یہ اجازت دے گا یا فیسیلیٹیٹ کر دے گا کہ آپ ٹھیک ہے یو گو اہیڈ, تاکہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کے مسائل ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ اسکلیشن نہ پیدا ہو. دوسری جانب سعودی عرب کو ہم بڑا کلوزلی واچ کریں گے کہ آیا سعودی عرب جو پوزیشن اس نے 7 اکتوبر کے بعد لی, وہ اس پوزیشن سے ہٹے گا, 2 ریاستی فارمولہ سے پیچھے ہٹے گا کہ نہیں, اور ابراہیم ایکارڈز کی طرف دوبارہ واپسی ہوگی کہ نہیں. تو وہ یہ 2 سوال میرے لیے امپورٹنٹ ہے. ایران اور سعودی عرب کا جو ایک صدر ٹرمپ کے بعد آنے کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ یہ دونوں ممالک بہت امپورٹنٹ ہیں مشرق وسطیٰ کے کانٹیکس میں. اس جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے نا, اس کانٹیکس سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر سعودی عرب نے تھوڑی بہت بھی لچک دکھا دی تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے فلسطینیوں کے لیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ فلسطینیوں کی یہ جدوجہد ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے سعودی عرب ایک اور ملک ہو جائے گا وہ کہ بہت اہم ملک ہے, لیکن فلسطینیوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے انلیس کہ یہ تمام فلسطینی جتنے بھی ہیں 8, 9, 10 لاکھ کے قریب, ملین کے قریب, یہ بالکل ہی اس علاقے سے باہر جا کر پاکستان آ جائیں یا بنگلہ دیش آ کر سیٹل ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے, اور پھر جو ہمارے لیے بیت المقدس کی حیثیت ہے مسلمانوں کی, وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ٹرمپ کے آنے کے بعد آئیں گے. اگر ہیرس آ جاتی ہیں, کیملا ہیرس, تو مور آف دا سیم والی بات ہے. اب کتنا پریشر وہ بلڈ کر سکتے ہیں اسرائیل پر یا بن نیتنیاہو پہ خاص طور پہ, دیٹ وی نیڈ ٹو سی. Who would be more influential? میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ وڈ بی پرہیپس, لیکن ٹرمپ کی اپنی جو ہے نا جو سوچ ہے وہ تھوڑی بہت اس میں ڈیفیشنسیز ہیں. Like what? ان دا سینس کہ دیکھیے نا, اگر ان میں تھوڑا بہت بھی سینس ہوتا تو وہ نیوکلیر ڈیل سے, ایران کی نیوکلیر سے ودرا نہ کرتے, کیونکہ ایران کی نیوکلیر ڈیل سے ودرا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایران کو کھلی چھٹی دے دی نا جی. اب آپ نے جو irrelevant ایشوز تھے آپ وہ اس ٹریٹی میں لے کر آ گئے, میزائل کے ایشوز اور ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ تو نیوکلیر ڈیل کا حصہ نہیں تھی نا. تو آپ جو ایکسٹرینیس ایشوز تھے وہ آپ لے کر آ گئے. تو یہ انسان سوچتا ہے نا کہ کیوں کیا. باسط صاحب آپ اس کو ڈیفیشنسیز کا نام دے رہے ہیں, مے بی ان کا مائنڈ اتنا تھاٹ فل ہے, اتنے ایفیشینٹ ہے وہ کہ نئی نئی تجویزیں لے کے آتے ہیں. بس وہی اس سے بھی کام, بالکل جہاں بہت سے خطرات ہیں, خدشات ہیں ان کو لے کے, وہاں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. امریکہ فرسٹ سارے کہتے ہیں, وہ بس امریکنز کے لیے. یہ بھی غلط ہے نا, یہ بھی ایک غلط پالیسی ہے امریکہ نے کہ دیکھیں پوری دنیا میں گلوبل پاور تو ہے پوری, آپ کس طرح اپنے آپ کو سڈنلی ودرا کر سکتے ہیں. صحیح, اکنامکلی ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے گلوبلائزیشن کا پروسیس شروع کیا, آپ لوگوں نے ہمیں یہ انٹرنیٹ سکھایا نا جی. صحیح. تو اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ اور باقی دنیا ریلیونٹ ہے. So now you have to pay back. ہاں, تو اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے آپ کو نکالنا. صحیح. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.